अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमा। अच्छा जी, कल हमने आयत नंबर 45 तक पढ़ा था। आज यहीं से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। इरशाद बारी ताला हो रहा है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला व इन्नहा लकबीरातुन इल्ला अलल खाशिन। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। ये नहीं फरमा रहे कि सब्र और नमाज से जो है, यानी आप ये पुकारते रहोगे ए नमाज हमारी मदद कर, ए सब्र आ हमारी मदद कर। इस तरह से अगर हम पुकारेंगे तो ज़ाहिर है हम गुनहगार हो जाएंगे, हम मुशरिक हो जाएंगे, है ना। तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि हमने सब्र करना है। मुश्किलात में कोई चीज़ ना मिले, कोई चीज़ मिल के खो जाए तो हमने सब्र करना है और हमने नमाज को अदा करना है अपने रब से कुर्ब हासिल करने के लिए। तो फिर बेशक अल्लाह ताला भी हमारी वो है मदद करेंगे। जब हम किसी मुश्किल में सब्र करेंगे और हम अल्लाह के हजूर में गिड़गिड़ाएंगे तो बेशक अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे ये जवाज़ निकाल लेना कि देखें जी, खुद ही तो अल्लाह ताला ने कहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर खुद ही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो ये मेरी बच्चियों, इस बात को जहन में बिठा लो कि ये अल्लाह ताला बनी इसराइल का जो किस्सा हमें सुना रहे हैं, ये उन्हीं के बारे में सारी बात हो रही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि जो है तुम उन लोगों ने भी यानी इस चीज़ को छोड़ दिया होगा। क्या बाइद है कि जब उन्होंने वो सारे काम अल्लाह ने जो कहे थे वो सब छोड़ दिए, तो क्या बाइद है कि वो नमाज को भी छोड़ बैठे हूँ, मतलब ना छोड़ बैठे हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको याद करवा रहे हैं कि देखो सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करो। और अल्लाह कहते हैं कि ये बात आजिज़ी करने वालों के सिवा दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या बात, यानी सब्र करना और नमाज पढ़ना, ठीक है। ये अल्लाह कह रहे हैं कि सब्र करना भी और नमाज को अदा करना भी, ये बात जो मेरे अच्छे बंदे हैं, मुखलस बंदे हैं, जो मुझसे डर के रहते हैं, उनके अलावा ये दूसरों के लिए बहुत मुश्किल काम है ना। मुश्किल काम बेशक आज हम सबको लगता है मुश्किल काम, हमसे ज़रा भी सब्र नहीं होता। ज़रा हमारे पास से कोई थोड़ी सी कोई नेमतें हमको अता हुई और वो नेमतें अगर हमसे थोड़ी कम होने लगें तो हम सब्र नहीं कर सकते, हम फ़ौरन वावेला करने लगते हैं। और ऐसा हम सब देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि थोड़ा सा ही वो हुआ कुछ तो हम कहते हैं हाय ये मुसीबत हम पे आ गई, ये बीमारी आ गई घर में, ये रिज़्क़ की तंगी आ गई, ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, सब्र भी और अल्लाह के हजूर में बेहतरीन नमाज अदा करना भी। हम घर के सारे काम करते रहते हैं, सारा दिन माएँ खपती रहती हैं बच्चों के पीछे, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है तो कहते हैं कि हाय हम बहुत थक गए हैं। ये अस्तगफिरुल्लाह, बहुत लोगों से ये खुद सुना है कि वो कहती हैं औरतें कि अल्लाह ही है अब हमें तौफीक दे कि हम नमाज अदा कर सकें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं, हमें सब नेमतें दे के, हमें सेहत दे के, तंदुरुस्ती दे के, खाना पीना हर चीज़ अल्लाह ने हमें वाफर मिकदार में जब दी हुई है तो बेशक अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहे हैं। अब हमने वो तौफीक लेनी है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सही मानों में अच्छी और बेहतरीन नमाज अदा करने की तौफीक अता करें। उसी के साथ आगे फरमाया जा रहा है अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। और जो यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मेरे बंदे आजिज़ हैं, जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, जो मुझसे डरते हैं, वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं, यानी जो सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उनको यकीन है कि
انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے، حتمی ان کو اس بات کا پکا ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اپنے ہر کام کا جو بھی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات. آگے اب پھر وہی دوسری اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید جو ہے وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. یا بانی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر جو ہے وہ کی، جو میں نے تم کو یعنی بخشی تم پر، اور میں نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی. کون سی فضیلت؟ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان میں وہ نبی آئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلیم اللہ کا ان کو لقب ملا، وہ اللہ سے باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی اور ساری مصیبتیں مشکلات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی دور کی، اور ان میں پھر وہ نبی بھیجا اور ان کو فرعون سے نجات دی یہ ساری. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو تمام اس وقت کے جو تمام انسان تھے نا، تمام عالمین میں سے اس وقت کے لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل تھی، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے. جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں، آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم اللہ کے محبوب کی امت ہے. تو اس لحاظ سے ہم پر کسی کو فضیلت نہیں ہے، ہم یعنی پہلی امتوں سے جو ہے فضیلت رکھتے ہیں ان پر کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ایسا ہے نا. تو وہ فضیلت تو اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن اب وہ فضیلت پا کے تو ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے. جیسا ہمارا رب چاہے گا ہمیں ویسا ویسا کرنا بھی ہے، تب وہ فضیلت برقرار رہے گی. ورنہ ہم اسی قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت بھی دے رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کے سبب سے ان پر لعنت بھی کر رہے ہیں. ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی رب العالمین کی طرف سے وہ نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی یہ دوسری ایسی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ شاید یہ کسی اور طرف سے آ گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں ان کو فضیلت بھی دی ہے اور پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس مقام پہ کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ان کو بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور اس دن سے ڈرو، میں نے تم کو یعنی پوری دنیا پر تمام عالمین پر فضیلت دی، بڑھائی دی تم کو میں نے، تو پھر تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے اگر کوئی کام کسی کو پڑ جاتا ہے تو ایک دوسرے سے ہم ہیلپ لے لیتے ہیں، لیکن اس بات کو اللہ وہاں پر قیامت کے دن مناہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا وہ. اور سفارش ہم یہاں پر بے شک ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام پڑ جائے تو ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی اس کا جاننے والا ہو تو ذرا سفارش کروا دیں کہ یہ جو کام ہے یہ اس طرح سے ہو جائے کسی بھی کام میں. اور پاکستان میں تو اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، اچھے اور بہترین کام کے لیے بھی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. جو کام حتی الامکان ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو سفارش کی ضرورت پڑے گی. ایسا ہو گیا ہمارا ملک. اللہ ہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک اچھا اور بہترین اسلامی ملک بن جائے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کس کی؟ جو دنیا میں ہٹ درمی دکھائے گا، جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی. جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کے لیے شفاعت کا کنسیپٹ قرآن دیتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی اجازت ملے گی اور وہ شفاعت کریں گے اللہ کی اجازت سے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سفارش پھر ان کی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا اس دنیا میں، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. فدیہ یعنی کہ اب میں کہوں کہ میں یا اللہ بچ جاؤں اور میری جگہ تو ایسا کر لیں کہ میری بیٹی کو اس طرح سے ہو جائے، یا کوئی، یعنی کوئی بھی اس طرح سے کوئی کرے کہ فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی جگہ پہ کچھ اور، یا پھر پیسے وغیرہ، یا پھر اپنی جان کے بدلے جان. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایک آیت میں تو ہے کہ یعنی اس دن باپ چاہے گا کہ میری جو اولاد ہے وہ جہنم میں یعنی چلی جائے، استغفر اللہ، یعنی وہ مجھ سے جو ہے میری یعنی کہ جان چھوٹ جائے آج، چاہے میرے پاس جو ہے اولاد رہے یا بیوی یا جو بھی جتنے پیارے رشتے ہوں گے. اس دن وہ آدمی کہے گا کہ جو ہے بس میری جان بچ جائے، یعنی اس قدر نفسا نفسی کا وہ عالم ہوگا. تو اللہ رب العزت دیکھیں یہ جو چاروں جو کنسیپٹ ہے ہمارے کہ دنیا میں وہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور سارا، وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اس سب باتوں کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں. قیامت کے دن یعنی جو برے لوگ ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا، یہ عالم ہوگا ان کا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری باتیں بتا کے تو پھر ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں نے کہاں کہاں تمہاری مدد کی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یعنی وہ کیا کرتے تھے جن کے قبضے میں تھا فرعون. اب سب جانتے ہیں فرعون جو ہے وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا. تو فرعون جو کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں رب العلا، سب سے بڑا رب ہوں میں. ٹھیک ہے، اس کا یہ دعویٰ تھا نعوذ باللہ. تو ان کی وہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کے پاس وہ قوم تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ فرعون جو تھا نا اس نے خواب میں دیکھا. یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ جناب یوسف علیہ السلام جب مصر میں غلام بن کے گئے اور پھر وہاں پر بادشاہ بن گئے، تو یہ پھر بنی اسرائیل بھی آپ سب جانتے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کو لے کر پھر وہیں مصر میں چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے رہنا سہنا شروع کر دیا. لیکن پھر ہوتے جب یہ بادشاہ آیا فرعون، بہت ظالم بادشاہ، اور یہ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تو اس کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے ایک آگ نکلی ہے، اور وہ آگ جو ہے اس نے اس کے جو محل ہے اس کو جلا دیا ہے. تو جب یہ خواب اس نے اپنے نجومیوں کو سنایا جو بھی اس کے پاس تھے، تو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر نکالی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا جو تیری اس تخت اور تاج کو جو ہے وہ پاؤں تلے رون دے گا. تو بس اسی ڈر سے پھر اس دن سے اس نے ایسا کرنا شروع کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا وہ اس کو قتل کروا دیتا، اور لڑکیوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا.
تو اسی دوران جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہیں وہ بھی حاملہ ہوئی، لیکن اللہ کی قدرت کے ان کا جو حمل تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ پوشیدہ اللہ رب العزت نے رکھا۔ اور جب ان کا وہ وقت قریب آیا جب ایک ماں جو ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو جب وہ کہیں یعنی گاؤں سے تھوڑا دور چلی گئیں اور وہاں پر جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ولادت ہوئی ان کی، تو ان کی ماں نے ان کو وہاں پر چھپا کے تو وہ گھر آ گئیں، ان کو دودھ پلایا اور وہاں پر رکھ کر چھپا کے تو واپس آئیں اور آ کے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سارا ماجرا سنایا۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ ٹھیک ہے، اب وحی کس طریقے سے اللہ نے کی یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ آپ موسیٰ کو ایک صندوق میں جو ہے وہ بند کر کے تو دریائے نیل میں بہا دیجئے اور آپ کچھ غم نہ کیجئے، ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف لٹا دیں گے۔ تو وہ سارا واقعہ یوں پیش آیا، تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے وہ دریا میں بہا دیا، دریائے نیل میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور پیچھے پیچھے آپ کی بہن کو جو کہا کہ جاؤ میری بیٹی دیکھو یہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے، یہ جو صندوق ہے جو ڈبہ ہے یہ کس جانب جاتا ہے۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ شاید کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور جو ہے وہ میرے بچے کو نقصان پہنچائے، تو وہ بہن جب ان کی پیچھے پیچھے گئیں تو وہاں پر جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ وہاں پر دریا میں اس کے کنارے پر وہ نہا رہی تھی، ان کے محل کے نیچے سے وہ دریا جو ہے وہ گزرتا تھا۔ تو جب انہوں نے ان کی ایک کنیز نے وہ صندوق دیکھا تو وہ اٹھا کے لے آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے اس میں۔ تو اس قدر وہ خوبصورت اور پیارے بچے کو دیکھ کر وہ بہت جو ہے ان کا دل جو مہربان ہو گیا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ نے پھر یہ دیکھا تو موسیٰ نے فرعون نے جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس نے جو ہے وہ مارنا چاہا کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہوگا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو وہاں پر جناب آسیہ پھر جو ہے وہ ڈھال بنی جناب موسیٰ کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا بچہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہیں کہیں کا ہے، یہ بہت دور سے کہیں پانی میں بہہ کے تو آ گیا ہے، تو ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو پال لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اور کل کو ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے۔ تو یہ سوچ کر پھر جو ہے وہ فرعون بھی چپ کر گیا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کہیں دور سے یہ بہتا ہوا آ گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں بے شک وہ ویسا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ کو پالا، اور وہیں پر پھر جناب آسیہ جو ہیں وہ ان کو یعنی پالنے پوسنے لگیں، اور دودھ پلائی کا جو وہ زمانہ تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا جناب موسیٰ کی ماں سے کہ ہم آپ کے بیٹے کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، تو پھر جناب موسیٰ آسیہ کے پاس پہنچے تو ظاہرہ آسیہ تو ماں نہیں تھی، نہ ہی وہ دودھ پلا سکتی تھی، تو پھر دودھ پلانے کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا اور بہت ساری دائیوں کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی جو دائی ہے اس کا دودھ جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے۔ تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جس کا دودھ بہت شیریں ہے اور بچے اس کا دودھ بہت محبت سے پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل، تو وہ اپنی ماں کو بلا کے لے آئیں۔ تو ان کی ماں نے فوراً جناب موسیٰ کو اٹھایا، تو جناب موسیٰ جو ہے وہ اپنی ماں کے قریب آ کے انہوں نے قرب محسوس کیا اور وہ اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے پھر جناب موسیٰ کی جو دودھ پلانے کا زمانہ تھا اس میں ان کی ماں کو وہ لٹا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری بات یاد کروا رہے ہیں کہ جو فرعون تھا اس سے میں نے تم کو نجات دی تھی، تو اس میں بے شک تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔
اور اس واقعے کے بعد اب ایک اور واقعے کی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے بچا لیا فرعون سے، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے دریا میں ہم نے غرق کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں وہ واقعہ کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ سارے یہاں سے چلے گئے ہیں، تو اس نے بہت بڑی ایک فوج لے کے تو اس کا پیچھا کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا. اور جب پھر وہ آگے دریائے نیل آ گیا اور پیچھے سے وہ ساری فوج تھی فرعون کی، تو وہاں پر اب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ آپ پانی پر ماریے. جب وہ پانی پر مارا تو وہاں سے رستہ بن گیا اور وہاں سے وہ سارے جو بنی اسرائیل والے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سب بخیر و عافیت گزر گئے. اب جب وہ سارے گزر گئے، یہ معجزہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ایک دریا میں آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے رستہ بن جانا، ان کے سامنے یہ سارا کچھ واقعہ ہوا، معجزہ ہوا ان کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے اپنا معجزہ یعنی ان کو دکھایا. لیکن ان کے دل دیکھیے کہ وہاں سے وہ گزرے، پھر پیچھے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون بھی جو اپنے ساتھی لے کے تو پیچھے ہی آ رہا ہے فوج ساری. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب کیا ہوگا، یہ تو آ رہا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. تو پھر جب وہ سارے کے سارے فوجی اس کے ساتھ فرعون کے ساتھ دریا میں داخل ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے وہ سارا پانی آپس میں مکس کر دیا اور وہ اسی میں غوطے کھا کھا کے مر گئے. یہ سارا معجزہ جو تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ سب بنی اسرائیل نے دیکھا. لیکن جو ہی وہ پار کر کے دریا کو تھوڑا سا آگے چلے تو انہوں نے ایک بستی دیکھی جس میں لوگ ایک بت بنا کے تو اس کو سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر رہے تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دیجئے کہ جس کی ہم عبادت کریں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے اور اس کی ذات تو سبحان ہے، سبحانہ کا، پاک و پاکیزہ اور منزہ ذات ہے اس کی. تو یہ دیکھیں یعنی اتنی بڑا معجزہ ان کے ساتھ سامنے پہلے اس سے پہلے بھی بہت سارے معجزات تھے جو کہ انہوں نے دیکھے تھے بنی اسرائیل نے مصر میں، جو وہاں پر وہ رہ رہے تھے. اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی یعنی کہ دین حق کی تبلیغ کی شروع کی، تو وہاں میں انہوں نے بہت سارے معجزات کو دیکھا تھا. مثلا وہ کہ جو پانی جو ہے وہ سارا خون ہو جاتا، اور جب وہ فرعون والے پیتے تو ان کے لیے خون بن جاتا، بنی اسرائیل کے لیے پانی رہتا. پھر ان کے برتنوں میں مینڈک جو ہے وہ آ گئی جو فرعون والے تھے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ ٹھیک رہے. پھر ٹڈیوں کا وہ آنا، پھر جوؤں کا وہ عذاب، اس طرح سے وہ سارے عذاب جو ہے وہ بنی اسرائیل بچتے رہے اور فرعونیوں کو وہ سارے عذاب ہوتے رہے. پھر اینڈ پہ جو ہے وہ سب بچے لڑکے ان کے مرنے لگے جو فرعون والے تھے. تو یہ سارے معجزات وہ دیکھ چکے تھے. پھر یہ سب سے بڑا معجزہ کہ دریا میں اللہ نے ان کو رستہ بنا کے دیا، اس ظالم بادشاہ سے ان کو نجات دی فرعون سے. اور اب دیکھیں اب جو ہی وہ آگے بڑھے، یعنی بدعت کس قدر انسان کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے کہ دین میں بدعت داخل کرنا. اب ان کے اپنے لحاظ سے ان کو یہ اچھا لگا کہ وہ جی اپنے خدا کو سامنے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، استغفر اللہ. تو انہوں نے بھی اس چیز کی فرمائش کر دی جناب موسیٰ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اب کہ دیکھو انہوں نے بھی سارے معجزات دیکھے، سارا کچھ انہوں دیکھ بھال کے پھر وہ بار بار غلطیاں کرتے تھے، پھر وہ بار بار نافرمانیاں کرتے تھے. تو اب دیکھو تم ایسا نہ کرنے لگ جانا.
یہ جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو بچا لیا فرعونیوں سے، اور فرعونیوں کو ہم نے تمہاری نظروں کے سامنے غرق کر دیا دریا میں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ آ گیا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئی۔ اب یہ ایک اور واقعہ اللہ رب العزت ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ 30 دن کے لیے، یہاں پر 40 ہے، آگے انشاءاللہ جا کے آئے گا کہ 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ کیا، پھر اللہ نے 10 اس پہ بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ 30 دن کا وعدہ کیا کہ آئیے اور آ کے تو آپ جو ہے وہ یہاں آ کے یعنی کوہ طور پہ عبادت کیجیے، اور پھر آپ جو توریت ہے وہ لے کے جائیے۔ اب جناب موسیٰ وہاں پر گئے تو وہاں پر جو ہے وہ جب 30 دن یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے، اور جب 30 دن کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں 10 دن جو ہے اب اور مزید آپ یہاں پر عبادت کریں، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان، ایک آزمائش تھی ان پر۔ وہ 10 دن جناب موسیٰ کو وہاں پر اور لگ گئے، اور پیچھے سے اب جو سامری نے اپنا جادو دکھایا، کرامت دکھائی اپنی کہ دیکھو موسیٰ اب نہیں آنے والے، موسیٰ جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، تو وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، تو تم لوگ ایسا کرو اپنا سارا سونا زیور جتنا بھی ہے سارا لے آؤ، میں تم کو ایک خدا بنا کے دیتا ہوں۔ اب اس نے ایسا کیوں کہا، سامری نے ایسا کیوں کہا، سوچئے۔ اس لیے کہا کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے موسیٰ سے ایسی فرمائش کی ہے، یعنی ان کے دل کے اندر اس چیز کی حب ہے، اس چیز کی محبت ہے۔ تو اس لیے جب اس نے سامری نے ان کے دل کے اندر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ اس طرح سے بے وقوف بن سکتے ہیں، تو اس نے ان کو اسی بات پر بے وقوف بنایا۔ اس نے وہ سارا کچھ ان سے لے کے وہ سونا چاندی اور اس کو گلا کے تو ایک بچھڑا بنایا، بچھڑے کی شکل بنائی، اور پھر وہ بچھڑا جو ہے وہ اس میں سے کوئی ہوا کا اس طرح سے کیا اس نے کہ ہوا کا جب گزر ہوتا تو ایک آواز سی پیدا ہوتی، تو وہ آواز جب گونجتی تو وہ کہتا کہ یہ دیکھا تمہارا رب اب تمہیں پکار رہا ہے، تو اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو وہ سارے بس اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اس کے سامنے سجدے کرنے لگے کہ ہاں یہی ہمارا رب ہے۔ اور ادھر جناب موسیٰ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ 10 دن جو مزید بڑھ گئے ہیں تو اب وہ اللہ کی مزید عبادت کر رہے ہیں، اور پیچھے انہوں نے اپنی قوم کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا تھا ان کے ساتھ کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، لیکن انہوں نے جناب ہارون علیہ السلام کو بھی کوئی لفٹ نہ کرائی، کوئی ان کی بات نہ مانی، اور الٹا وہ ان کو ستانے لگے، ان کو مارنے لگے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ہو جانی سب کچھ۔ وہ انہوں نے کوئی ایک بات بھی نہیں مانگی جناب ہارون علیہ السلام کی۔ تو یہ سارا واقعہ جب ہو جاتا ہے تو پھر 40 دن کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام تو توریت لے کے جب آتے ہیں کوہ طور سے، تو آگے وہ دیکھتے ہیں تو سارا جو ہے وہ معاملہ ہی الٹا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی جو ساری قوم ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آ کے جناب ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں جائے، مجھے آپ کچھ نہ کہیے ان کے سامنے، تو یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لڑیں۔ تو میں نے تو ان کو بہت روکا، بہت میں نے ان کی منت سماجت کی، اور لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہیں سنی، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اب یہ سارا واقعہ وہ اللہ رب العزت ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو پھر تم نے یعنی وہ تم سے وہ صبر بھی نہ ہو سکا، 10 دن بھی تم صبر نہ کر سکے، اور تم نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔
اور تم، اللہ کہتے ہیں کہ تم تھے ہی ظالم. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم نے یعنی تمہارا دل شروع سے ہی وہ صاف نہیں تھا، اس میں وہ جو بت کی وہ ایک بنی ہوئی تھی پہلے سے ہی محبت وہ موجود تھی. تو ٹھیک ہے، یہاں تک آج ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحیح پڑھنے کی اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا کریں اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. تو ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.